अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल में सूरतुल कौसर के हवाले से हमें मुख्तसर सी गुफ्तगू अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जा रही है। इस जुमा में भी आप हज़रात के सामने वही सूरत के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैनाकल कौसर, कि बेशक महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। तो इस जुमा में कौसर के हवाले से उलमाए किराम ने एक माला जो मुराद लिया है वो अर्ज़ करूँगा कि इन्ना आतैनाकल कौसर, यानी ए महबूब हमने आपको दीन इस्लाम अता किया। एक कौसर का ये माना लिया गया कि हमने आपको दीन इस्लाम अता किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन मुक़द्दस मज़हब मुक़द्दस इस्लाम दिया गया है, इस इस्लाम का प्रचार 1450 साल से हो रहा है और बाकी जो अदियान थे वो सारे बातिल है और उनके अंदर कोई खुसूसियत नहीं है, उनके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इस्लाम दिया है, इसके हवाले से कुरान पाक में अल्लाह सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के पास सारे अदियान में से, सारे दीनों में से बेहतरीन दीन जो है अल्लाह के पास वो इस्लाम है। तो अल्लाह ने इस इस्लाम को पसंद किया और इसको महबूब को अता फरमाया और इसको मानने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। और जो इस इस्लाम को माना वही राह नजात पे है, जिसने इस इस्लाम को ना माना वो गुमराही पे है। आप ज़रा गौर करते चले जाए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीन है, इस दीन के अंदर हर एतबार से खूबसूरती है, हर एतबार से सलामती है और हर एतबार से तवाज़ुन है, यानी तवाज़ुन जो है बिगड़ता नहीं है। ये इस्लाम, ये दीन मोहम्मदी इफ़रात और तफरीत से पाक है। और दीगर आप अगर मज़ाहिब का अगर मुताला करेंगे, इस्लाम की अगर स्टडी करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो है ना समझ में आएंगी। देखिए, जो लोग ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो लोगों को समझ में आता है, और जिन लोगों ने स्टडी किया है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में दुनिया से बात बोल के गए कि हमने सबसे अच्छा दीन जो दुनिया में पाया है वो इस्लाम को पाया है। लेकिन बहुत बड़ी शर्मनाक बात यह है कि किसी ने ये भी कहा कि भाई मैंने इस्लाम को बहुत अच्छा मज़हब पाया है, लेकिन इसके मानने वालों के अंदर मैंने बहुत ख़राबियाँ देखी है। ये एक अपना एक बहुत बड़ा एक फ़लसफ़ा है, समझिए आप, एक अलविया है अपनी ये उम्मत का। मुसलमानों के अंदर जो ना इतना बड़ा बेहतरीन इस्लाम में फ़ॉलो करते हैं, इतने बड़े इस्लाम में रहते हैं और काम जो है अग़यार के करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन तमाम दीनों में दीन मोहम्मदी सबसे आला व अफजल है और इसी को इस्लाम कहते हैं। इसमें खूबसूरती है, इसमें तवाज़ुन है और ये इफ़रात व तफरीत से पाक है। और ये इसके अंदर इतनी वसाअत है, इतनी नरमियाँ हैं और इतनी आसानियाँ हैं और इतनी बहारें हैं, इतनी रहमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और मज़हब को, किसी और दीन को मानने वालों के अंदर ये रखा ही नहीं है। जबकि आप और एक चीज़ गौर करें कि और भी दीन मोहम्मदी से पहले दीन ईसवी था, दीन मूसवी था, यानी दीगर अनबिया किराम के अपने अपने दीन थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दीनों को उनके साथ ख़त्म कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपकी किताब इंजील थी, फिर उसके फॉलोअर्स बने। आज भी वो लोग ज़िंदा है दुनिया में, ईसाई क्रिश्चियन के नाम से जाने जाते हैं, जो 25 तारीख को जो 2 दिन पहले कुछ जो सेलिब्रेशन होता है उन लोगों का, उस हिसाब से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करके देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में कई जगह पर, कई मकामात पर ईसाइयों की वो हरकतों को कुरान मजीद में अल्लाह ने उजागर किया जिनके हवाले से यह कहा गया कि ये लोग ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिए, मरियम को अल्लाह की माज़ल्ला बीवी बना लिए, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिए
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہتان یہ تراشے اپنی جانب سے یہ لوگ کہ ہم جو بھی گناہ کریں وہ چل جائے گا کیونکہ ہمارے گناہوں کی سزا عیسیٰ کو مل گئی ہے، فلاں فلاں، یہ لوگ جو چاہے وہ ایسے جو نا من گھڑت واقعات کو بنا لیے، کریٹ کر لیے یہ لوگ، خود بخود جو نا خود ساختہ واقعات کو لوگوں نے بنا لیا۔ لیکن اللہ نے ان کے تمام ان واقعات کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے، دیگر مقامات میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ دین موسیٰ بھی آیا تھا، حضرت موسیٰ کا دور، جب حضرت موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہودی اس کتاب کو فالو کرنے لگے۔ آج بھی یہودی زندہ ہے اگر آپ دیکھیں گے، لیکن ان کے اندر بھی کئی ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ وہ لوگ ہفتے کے دن کو شکار ان کو منع کیا گیا تھا لیکن وہ ہفتے کو شکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کرتوتوں کی وجہ سے دین موسیٰ کو، دین عیسیٰ کو منسوخ کر دیا۔ ناسخ دین محمدی ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی بھی ہے تو وہ دین محمدی کو فالو کرے گا، نہ کہ دین عیسیٰ کو فالو کرے گا۔ خود میرے آقا نے کہا کہ عیسیٰ جب میری امت میں تشریف لائیں گے، آخری بار قیامت کے قریب جب آئیں گے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھیں گے، اور موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولا میں اس امت کا پیغمبر ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے دین محمدی میں پیدا فرما دیتا، مجھے آقا کا امتی بنا دیتا۔ یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا مذہب ہے، یہ ایسا اسلام ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اکابرین 12 نبیوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تو ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرماتا۔ تو ذرا سوچیے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دین کیسا مبارک دین ہے، کتنا مقدس دین ہے۔ اس دین کے ہم فالوورز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، وہ دنیا سے گئے تو ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضور کو دنیا سے ظاہری وصال فرما کر 63 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا طریقہ 1450 سال پہلے مکے کی زمین میں جو بتایا گیا، آج بھی وہی طریقہ رائج ہے، آج بھی وہی طریقہ چل رہا ہے۔ حضور جب اپنی بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو وہ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے لکھا گیا، آج بھی اسی دین کو، اسی سنت کو فالو کیا جا رہا ہے کہ حضور بیٹھ کر کنگھی کیا کرتے تھے، بیٹھ کر پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ حضور پہلے سیدھے آنکھ میں سرما لگاتے تھے، بعد میں دائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ جی حضور جب گھر سے باہر نکلتے تو سیدھا پیر رکھتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو سیدھا پیر رکھتے تھے، بیت الخلا جاتے تو لیفٹ پیر رکھتے تھے، سیدھا پیر رکھنا، لیفٹ پیر رکھنا۔ جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دندان مبارک کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ محدثین نے اس فاصلے کو بھی ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اس فاصلے کو بھی ذکر کیا ہے کہ محمد عربی، کسی نے آ کر پوچھا کہ محمد عربی کیسے تھے تو کہا کہ چہرہ ایسا تھا، بھو ایسے تھے کہ 2 بھو آپس میں ملتے تھے، ناک مبارک کیسی تھی، ہونٹ مبارک ایسے تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، پیشانی مبارک کیسی جس میں نور محمدی چمکتا تھا۔ یہاں تک کہ کہا کہ دندان مبارک کے سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان تھوڑی سی سپیس تھی، جگہ تھی تھوڑی سی۔ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا۔ کائنات کے کسی بادشاہ کا اتنا ذکر ہوا ہے کتاب بتائیے آپ؟ اتنا کہا جاتا ہے کہ بڑے تھے، اچھے تھے، اتنے کنٹریوں پہ انہوں نے حکومت کی ہے، اتنے سال کی ان کی زندگی، بس بات ختم ہو جاتی۔ اتنی بات بھی کوئی ذکر کرتا ہے؟ لیکن ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی تعلیمات، یہ 2 چیزیں بھی 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک بھی جو کا تو برقرار ہے، اور صبح قیامت تک ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد آئے اس کو فالو کرتے ہوئے، اور قیامت تک ہماری نسلیں آئے گی اس کو فالو کرتے ہوئے، لیکن یہ دین محمدی پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اس دین محمدی کو کوثر کہا گیا۔ اور اس دین کے اندر جتنی مٹھاس ہے، اس دین کے اندر جتنی لذت ہے، اس اسلام کے اندر جتنی وسعتیں ہیں، آپ دیکھیے اور کہا ہے۔ دیگر مذہبوں کے بارے میں آپ جا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، یہ کب سمجھ میں آتا معلوم؟ جو بندہ SSC میں فیل ہو گیا، نیکسٹ ٹائم سپلیمنٹری میں بیٹھ کے جب وہ پاس ہوتا ہے نا تو اس کو فیل ہونے کا درد، پاس ہونے کی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اسلام کو ہی پورا نہیں پڑھے تو ہم انجیل کو کیا پڑھیں گے؟ اب وہ تو 4 قسموں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم قرآن کو ہی پورا نہیں پڑھے، زبور کو کیا پڑھیں گے؟
ہم دین محمدی کو ہی پورا نہیں پڑھے دیگر ادیان کو کیا پڑھیں گے؟ کرسچن مذہب میں ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے باضابطہ کہ ان کے عبادت کرنے کی جگہ گرجا گھر ہوتا، چرچ ہوتا، چرچ کے علاوہ وہ کسی اور جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اور دین محمدی میں یہ ہے کہ تو مسجد میں ہے تو پڑھ لے، نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ لے، راستے میں جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے تو جہاں گاڑی رکائی وہی نماز پڑھ لے، جہاں وقت ہوگا وہی پڑھ لے۔ بولے بھائی میں نہیں چلا رہا گاڑی، کوئی اور چلا رہا، بولے بس میں بیٹھ کے پڑھ لے۔ ارے بھائی زمین پہ نہیں ہوں بھائی، آسمان پہ، بولے وہاں بھی پڑھ لے، پلین میں بیٹھ کے پڑھ لے۔ ارے بھائی مجھے قبلہ نہیں معلوم ہے، کہا تیرے ڈرائیور کا رخ جدھر ہے تیرا قبلہ بھی ادھر ہے، تیرے ڈرائیور کا رخ جدھر ہے تیرا قبلہ بھی ادھر ہے۔ اتنی آسانیاں کہیں ملے گی آپ کو؟ کرسچن مذہب میں چرچ کو آ کے ہی عبادت کرنا پڑے گا، ان کی جو عبادت ہوتی ہے۔ لیکن دین محمدی میں یہ آسانی ہے، جہاں مصلی بچھا لو وہی نماز پڑھ لو۔ اچھا کوئی صاحب بولے کہ بھائی میں مسجد میں نہیں آ سکتا نماز پڑھنے کے لیے، میرے پیر میں تکلیف ہے، تو پھر شریعت بولی کہ بھائی ٹھیک ہے چل نہیں سکتے آپ گھر بیٹھے نماز پڑھ لیجیے۔ کہا مولانا میں تو رکوع میں بھی نہیں جا سکتا، سجدے میں گیا تو پھر قیام میں واپس پلٹ کے مجھے آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ پھر شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ بولے کرسی پہ بھی بیٹھ کے پڑھنا مجھ سے محال ہے، بولے لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ نہیں میں تو اب تو وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہوں نا، میری تو طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، میں دواخانے میں پڑا ہوا ہوں نا، ہاتھ ہل رہا نا پیر ہل رہا، تو بھی شریعت کہتی ہے بھائی اشارے سے نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خلاصہ کلام میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، تو ٹکڑے ٹکڑے پڑھ کر کے پڑھے گا، وہ جوڑ جوڑ کے سنے گا۔ سبحان اللہ جی۔ تو بیماری کی حالت میں سانس کا پرابلم ہے، آکسیجن پرابلم ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن پڑھنے نہیں آ رہا بھائی، بریتھنگ پرابلم ہے، سانس کا پرابلم ہے، مالکی یوم الدین ایاکا۔ بھائی تو بندہ ہے، تو مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، تو توڑ توڑ کے پڑھ، یہ تیری ذات کی بات ہے، اس کی ذات کی بات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق جوڑ جوڑ کے قبول کرے گا، وہ اپنی شان کے مطابق قبول کرے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس میں آسانی ہے۔ روزہ دیکھیں آپ کتنی آسانی، یہ الکوثر والا دین ہے۔ بولے بھائی روزہ رکھو، نہیں ہم کو ڈاکٹر نے منع کیا، ہم شوگر پیشنٹ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، جب صحت اچھی ہو گئی تو بعد میں رکھنا۔ اب بیمار چلے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ رمضان میں بیمار ہو گئے، قرآن کہتا ہے آپ سے کہ آپ کو رخصت ہے، جب رمضان کے ایام گزر جائے تو اس کی قضا کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں میں رمضان کے بعد بھی نہیں روزہ رہ سکتا، اس لیے کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، تو پھر کہا گیا کہ تم اپنی جانب سے صدقہ کر دینا، اس روزے کا کفارہ دے دینا، تمہارا روزہ ادا ہو جائے گا۔ بولے میں بزنس کے سلسلے میں بہت دور جا رہا ہوں، میں سفر میں ہوں، تو چونکہ سفر میں تجھے سحری کے افطار کی سہولت نہیں ملے گی، پریشان ہو جائے گا، تھکان زیادہ ہو جائے گی، پھر کہا گیا کہ سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عورت ہے اپنے مخصوص ایام میں ہے، بولے روزہ چھوڑ دو، بولے مخصوص ایام میں ہے، بولے نماز چھوڑ دو، پھر کیا کرے؟ بولے بعد میں پڑھ لینا، جب اچھی حالت ہو جائے، پانی وانی نہا گیا تو بعد میں پڑھ لینا، جب فریش ہو جائے جب پڑھ لینا۔ تو کہا گیا کہ جو ہے نا نماز روزہ اگر چھوٹ رہا ہے تو بعد میں روزہ رکھ لیں۔ اچھا بھائی جب زکوٰۃ کی بات آئی تو اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا انا آتینا کل کوثر محبوبہ، ہم نے آپ کو دین اسلام دیا ہے اور آپ کی امت کو اتنا پیارا دین دیا ہے اور ایسا دین دیا ہے، ہم نے کبھی آپ کی امت سے یہ نہیں کہا تمہاری ضرورت کے پیسوں میں سے نکال کر زکوٰۃ دو۔ ہم ان کو یہ بولے کہ تمہارے پاس 7.25 تولے سونا ہے، 42.5 تولے چاندی ہے، اور تمہارے پاس اتنی رقم رہ کے 1 سال اس پہ گزر گیا۔ کتنے سال؟ 1 سال آپ کی ملکیت میں رہ کے وہ گزر گیا، بعد میں بولے میاں 1 سال تو تھا نا، بولے جی ہاں تھا، اب تھوڑا 100 کے 100 بھی مت نکالو، 7.25 تولے بھی مت دو، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالو۔ اتنی آسانی کس دن میں ملے گی آپ کو میرے بھائی؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالو۔ فطرہ بھی بولے تو 45 روپے، 50 روپے، 30 روپے، 35 روپے اپنے حساب سے نکالو۔ زائد مال میں سے بولے 11 مہینے کے تک میرے پاس 7.25 تولے سونا تھا، 12ویں مہینے میں میرے پاس سے وہ سونا اچانک مجھے بیچنا پڑا، وہ میری ملکیت سے چلا گیا، بولے آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ دین محمد، یہ اتنی آسانی ہے۔
اچھا حج کے بارے میں دیکھیے آپ، حج کے بارے میں یہ کہا، اچھا زکوٰۃ کی بات یاد آئی تو ایک بات میں، روزے زکوٰۃ کی بات آئی تو ایک بات میری اچھی ذہن میں آ گئی، یہ بات سنیں گے تو آپ کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کتنی بڑی پیاری باتیں دیکھیے آپ۔ ایک صحابی روزے کی حالت میں نا، ان سے کچھ مسٹیک ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ان سے، تو روزہ ٹوٹ گیا ان سے، وہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ پہلے صحابہ سے کچھ گناہ ہوتے تھے نا تو روتے تھے، ہمارے پاس گناہ کرتے ہیں تو ہنستے ہیں ہم، یہ ہمارا طریقہ ہے، ان کا طریقہ یہ گناہ کرتے تھے تو روتے تھے۔ پہلی بات تو ان سے گناہ ہوتے نہیں تھے بشری تقاضوں سے، بائی مسٹیک اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو پہلے روتے تھے کہ میرا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی ہنستے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو وہ صحابی سے جو نا کوئی 19-20 کی کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ میرا ایسا سا ماجرا ہے، مجھ سے یہ مسٹیک ہو گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کو جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پہلے تو سرکار فرمایا کہ آپ روزے رکھیے، رمضان کے بعد اس روزے کو کنٹینیو کریے۔ بولے یا رسول اللہ ایک روزے میں جو نا مسٹیک ہو گئی، پھر بعد میں روزہ کہاں ہو پائے گا میرے سے؟ اچھا ٹھیک ہے چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ بولے یا رسول اللہ میرے پاس میں اتنا غریب ہوں کہ میں کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں خود میرا گھر کا کام کرتا ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں پیسے دے کے؟ تو سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر وقت گزرنے کے بعد ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا لے کر تشریف لائے۔ بولے یا رسول اللہ یہ آپ کے حضور میں تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ اور حضور کی عادت تھی، حضور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے اور ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے، تو ہدیتاً آیا تھا تو سرکار نے قبول فرمایا کہ جو ہے نا اس صحابی کو بلا کر کہا کہ بھائی کہاں ہے جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، بلائیے ان کو۔ بولے وہ آئے، یہ کھجور لے جاؤ اور تمہاری بستی میں جتنے محلے میں غریب لوگ ہیں سب کو جا کے تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے یہ بندہ نواز، میرے محلے میں سب سے زیادہ غریب گھر میرا گھر ہے، میں کس کو جا کے تقسیم کروں؟ تو دیکھیے نا دین محمدی میں کتنی آسانیاں ہیں، اور میرے آقا کا اختیار تو دیکھو، سرکار نے ارشاد فرمایا تو بھی کھا، تیرے بیوی بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تم خود کھاؤ، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے الکوثر والا دین، اتنی آسانیاں اس کے اندر۔ اب ایک عبادت بچ گئی تھی، حج والی عبادت۔ اب حج کو جانا ہے تو آپ کے پاس یہ کہا گیا کہ کیپیسٹی ہے جانے آنے کی جسمانی طاقت، اور جا کر آنے تک اپنے گھر والوں کی مالی طاقت، ہر چیز کی فیسلٹی ہے، تو آپ جائیے حج کو۔ ورنہ آپ کو اسلام کہتا ہے کہ بھائی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر، تو حج ہی فرض نہیں ہے اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے غریب بندو میں تم کو میرے گھر زبردستی نہیں بلا رہا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم حج کو جائیں؟ بولے ہاں اگر تم پہ فرض ہے تو حج کو جانا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے کہا لو کنت نام، ہاں اگر میں نام بولوں، ہاں بولوں، تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا، لیکن مجھے میری غریب امت کا خیال آتا ہے، اس لیے میں ہاں نہیں کہتا، جب دولت آئی جب اللہ کے گھر کو چلے جانا۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں سوالات کرتے تھے، تو میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ باتیں پڑھ کے گویا کہ ہمارے مسائل حل فرما رہے تھے۔ ہم جو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے نا، آج ہم کو جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں، ہم کو جو پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ سارے سوالات سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کر دیے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے نماز تراویح پڑھانے کے لیے، 1 دن پڑھائی، 2 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی، چوتھے دن حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، اور لوگ نماز تراویح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رمضان کے مہینے میں، حضور باہر تشریف نہیں لائے، تو بے چین ہو گئے۔ سرکار وقت گزرنے کے بعد تشریف لائے، بولے ہاں مجھے اندازہ تھا۔ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نماز تراویح کے لیے بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ہاں مجھے اندازہ تھا تم میرے لیے نماز لیکن میں نے جان بوجھ کر دیر کی ہے۔ بولے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ اگر میں روزانہ آ کر نماز تراویح تم کو پڑھاتا تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی تھی، میں میری امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی سوا پارے کے لیے ہم کہاں بیٹھتے؟ بولیے ذرا ایمان سے بولیے۔ اس مسجد میں غالباً سوا پارہ چلتا ہے رمضان میں تراویح میں۔ سوا پارے میں یہاں کتنے کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پیچھے کتنے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اوپر والے تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا سیکنڈ فلور میں تو اور پارسا لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں سوا پارہ چل رہا ہے میرے بھائی، سوا پارہ۔ میرے استاد محترم تھے، آتی ہے تو بعض ضمناً عرض کر کے چلے جاؤں گا، حضرت عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب مکہ مسجد، جب وہ ہم کو کلاس میں تفسیر پڑھانے آتے تھے، ہم جب نظامیہ میں پڑھتے تفسیر پڑھانے آتے تھے، تو جب علونا پہ آتے تھے حضرت
تو ہم چونکہ ہمارے کلاس میں آنے کے لیے جو نا 3-4 سیڑھیاں لگتے تھے، تو ہم پورے بچے مل کے باہر جاتے تھے اور حضرت کو جو ہے نا تھوڑا سا سپورٹ دے کے ہم کلاس میں لاتے. پھر جب حضرت بیٹھتے تھے تو سارے پون گھنٹے کی کلاس ہو گیا، جب حضرت اٹھنا چاہتے تھے پھر ہم ہاتھ کا سپورٹ دے کے اٹھاتے تھے. لیکن یہی عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد میں 3 پاروں کی تراویح پڑھاتے. کتنے پاروں کی؟ 3 پاروں کی تراویح پڑھاتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے. اور پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. لیکن رکوع سجدہ 20 رکعت کا کتنا نہیں ہوتا میرے بھائی، برابر کرتے تھے. ہم کلاس میں ایک مرتبہ پوچھ لیے استاد محترم، آپ جب کلاس میں ہم کو پڑھانے آتے ہیں تو ہم 4-5 بچے آپ کو سہارا دے کے اٹھاتے اور بٹھاتے، لیکن آپ 20 رکعت تراویح 3 پاروں کی کیسے پڑھاتے ہیں؟ بولے میاں پتہ نہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا تو اللہ طاقت دے دیتا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا تو اللہ طاقت دے دیتا ہے. تو میری امت میں تراویح مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت تراویح کی نماز کے حوالے سے، لہٰذا میں باہر نہیں آیا، لہٰذا اس کو سنت کفایہ بنایا گیا. محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لیا تو سارے محلوں کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، لیکن سب لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھنا ہے. یہ دین محمد ہے، اتنی اس کے اندر آسانیاں ہیں. اور کون سی آسانیاں چاہیے؟ بولے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے یار، دین بڑا ہی مشکل ہے. ارے میرے بھائی، آپ کو دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کو جن کے گلے میں پندہ ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا ان کو مشکل تھا دین پہ چلنا، یا آپ کو مشکل ہے دین پہ چلنا؟ آپ چاندی پہ آ کے بیٹھے ہوئے، فین کے نیچے آپ کا سر ہے جی، بہترین در و دیوار ہے. اب مسجد والے تو جو نا گریزر بھی لگا لیے کہ ہاں ہمارے راحت نگر میں سردی بہت لگتی ہے لہٰذا گریزر لگا دو ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو. اتنا سب کچھ انتظام ہے، بول رہے دین پہ چلنا مشکل ہے. آپ کو چلنا مشکل تھا یا عمار بن یاسر کو چلنا مشکل تھا جی، جن کو لکڑی کو ٹنگا کے جو نا آگ پہ لگایا، آگ پہ جو نا بٹھایا گیا تھا، ان کو چلنا مشکل تھا. آپ کو دین پہ چلنا مشکل تھا یا ان صحابہ کو دین پہ چلنا مشکل تھا جن کے اوپر پتھر مارے گئے، جن کی پراپرٹیاں چھینی گئی؟ یہ ہم نے طبیعت کا طویلا بنا لیا ہے. تھوڑا سا رات میں 4 بج گئی، دعوت میں آئے، بولے آج فجر نہیں دکھے آپ، بولے رات میں دعوت میں گئے تھے دیر ہوئی. یہ دعوت بھی کوئی ریزن بجی فجر جیسی نماز چھوڑنے کو؟ حضرت عمر بن خطاب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، پلٹ کے دیکھے نوجوان نظر نہیں آیا، اس کے گھر تشریف لگے. حضرت عمر بن خطاب کی عادت تھی جو پریزنٹ نہیں ہوتا تھا اٹینڈنس کی شکل میں نظر سے دیکھ لیتے تھے کون پریزنٹ ہے کون ایبسنٹ ہے. ایک بندہ ایبسنٹ تھا، حضرت عمر اس کے گھر گئے، بولے آپ کا بچہ نماز کو نہیں آیا، کیا بات ہے؟ بولے ہماری بھی معلوم بات ایسی ہے، ہمارا بچہ عشاء کی نماز سے فجر کی اذان تک دو رکعت کر کے نفل نماز پڑھ رہا تھا. جب فجر کی اذان قریب آئی تو غفلتاً اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، اس لیے آج فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی. خلیفہ دوم عمر بن خطاب ارشاد فرمانے لگے بہتر تھا وہ عشاء کی 4 رکعت نماز با جماعت پڑھتا، کھانا کھا کے سو جاتا، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا تو رات بھر نوافل پڑھنے کی وجہ سے اسے جتنا ثواب ملا اس سے 70 گنا زیادہ فجر کی 2 رکعت میں مل جاتا تھا. یہ بہتر تھا. یہ نفل پڑھنے والے کو سنا رہے بھائی صاحب، 4 بجے تک دعوت میں بیٹھ کے آنے والے کو نہیں سنا رہے. ہاں آپ کل فجر میں نہیں آئے، بولے میرے گھر میں بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہ کیا ہوا؟ بولے چھت پہ ناچ گانا ہوا اس لیے میں فجر پہ نہیں آیا. یہ ہم نے طبیعت کو طویلا بنا لیا ہے اور طویلا بنا کے یہ بول رہے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، دین پہ چلنا مشکل ہے. بھائی دین تو اتنا آسان ہے. بولے مالدار ہے تو حج کو آؤ، بولے مولا مالدار ہوں لیکن میری صحت ساتھ نہیں دیتی، یا میں ہینڈی کیپ ہوں، یا میں جا نہیں سکتا، پلین میں سواری نہیں کر سکتا، میں وہاں جا کے اتنا کراؤڈ رہتا ہے، پبلک زیادہ ہوتی ہے، میں نہیں کر سکتا. پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے حج بدل کر لو. آپ نہیں جا سکتے نا، حج بدل کر لو. کسی کو پیسے دیو، دے کے بولو کہ میری جانب سے آپ حج کر لیجئے، وہ بازو والا بندہ جا کے آپ کا حج بدل کر کے آئے گا. آپ بیٹھے راحت نگر میں اور آپ کا حج چل رہا ہے مکے کے اندر. ارے اتنی آسانیاں نا میرے بھائی. بولے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی خاری کو بٹھا کے سن لو قرآن پڑھنے پہ بھی ثواب ہے. عجیب، پڑھنے کی بہت دور کی بات ہے. ایک صاحب جو نا جس کو لوگ پتھر مارتے تھے دیوانہ مجنوں کہہ کے اور بولنے لگے کہ بھائی بندہ اچھا نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد اس کو کہیں اور لے آ کے دفنانا، ہمارے محلے کے قبرستان میں نہیں دفنانا. لیکن ایسا ہوا بیچارے مرنے کے بعد ان کی جسم سے خوشبو پھیلنے لگی تو لے جا کے ان کو جو ہے نا دفنا دیا گیا نماز جنازہ پڑھا کے. بعد میں ان کے گھر والوں سے آ کے پوچھے کہ بھائی کیا بات تھی، اس صاحب یہ مرنے کے بعد جو ہے نا ان کے اندر اتنی جسمانی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے کہ
بات ایسی ہے کہ یہ تو تھے کوئی کچھ خاص ان کا عمل نہیں تھا. ہاں صبح صبح یہ نماز کے ٹائم پہ اٹھتے تھے, پانی نہاتے تھے, نہانے کے بعد قرآن کے اوراق لے کے بیٹھتے تھے, قرآن لے کے بیٹھتے تھے. اس کی جو لکیریں ہوتی ہے نا, لکیروں پہ ایسی شہادت کی انگلی رکھ کے پھیرتے تھے, اور پھیرتے پھیرتے کہتے تھے مولا مجھے پڑھنے نہیں آتا معاف فرما, لیکن تو نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. سبحان اللہ. جی تو نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. اے میرے مولا یہ کلام تیرا سچا ہے, مجھے پڑھنے نہیں آتا مجھے معاف فرما. یہ تو اداؤں والا دین ہے. اجی ادا ہی کر لو, اتنی آسانیاں ہے دین میں, اور کیا چاہیے میرے بھائی. تجوید سیکھنے کے لیے موبائل ہے, قرآن سیکھنے کے لیے موبائل ہے. جی سارا دین اس کے اندر رکھا ہوا ہے. بخاری ہے, مسلم ہے, تفسیر مظہری ہے, تفسیر نعیمی ہے, تفسیر قرطبی ہے, تفسیر روح المعانی ہے, تفسیر روح البیان ہے, بڑی بڑی اکابر امہات التفاسیر اس کے اندر ہے. صحاح ستہ کی پوری 6 کتابیں 32 کتابیں اس کے اندر ہے. پوری فقہ کے مسائل ہیں, علماء کے بڑے بڑے ویڈیوز ہیں. اسی سے گانا چل رہا ہے, لیکن اسی سے کبھی جو نا تجوید نہیں چل رہی ہے. ارے دین تو بہت آسان ہے. انا اعطینا کل کوثر محبوب, آپ کے دامن رحمت میں جو دین اسلام ڈالا گیا ہے, جو اس سے چمٹ گیا وہ نجات پا گیا, جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کتنی آسانیاں دیکھی آپ. ایک خاتون تھی, اس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا, لیکن کیا ہوا ایک مرتبہ کہ جو ہے نا ایک بلی کا بچہ تھا جو پیاس کی وجہ سے بہت پکار رہا تھا. وہ خاتون اس بلی کے بچے کے پاس سے گزر رہی تھی, اور کہا یہ گیا تھا کہ وہ خاتون کا کیریکٹر بھی اچھا نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ بلی کا بچہ پکار رہا ہے, تو اس نے کیا کیا, اپنی سینڈل جو ہوتی ہے سینڈل اتارا. سینڈل کو جو نا اس نے تاگا بن کے, وہاں بازو میں باولی تھا, وہ باولی میں سینڈل کو ڈال کر جو نا سینڈل کے ذریعے سے پانی نکالا اور اس بلی کے بچے کو پانی پلایا. بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے. اتنی آسانیاں ہیں دین کے اندر. آسان دین ہے میرے بھائیوں, اس آسان دین کی قدر کریے, اس پہ عمل کریے. اور سرکار فرماتے ہیں وہ کامل مسلمان نہیں ہے جو وہ خوش و خرم رہے اور اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. ایمان کی سب سے بڑی شاخ یہ ہے کہ آؤ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھو, اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے سے گزر رہے ہیں, تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, وہاں سے اٹھا کے کونے میں ڈال دو, وہ بھی اللہ تمہاری نیکیوں میں شمار فرمائے گا. یعنی اس دین محمدی کے اندر بڑی سے بڑی بھی جو ہے نا نیکیاں رکھی گئی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکیاں رکھی گئی ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ صاحب ہے نا امام صاحب ہمارے نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں, یا رسول اللہ نماز میں کھڑنے کے لیے کبھی کبھی دشواری. حضور نے فرمایا امام صاحب کو ادھر بلاؤ. بولے امام صاحب ادھر آئیے. امام صاحب میں لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں, آپ نماز سے بھیج رہے ہیں. آپ سرکار نے غضب فرمایا, میں لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نماز سے بھیج رہے. بولے نماز نہ زیادہ لمبی ہو نہ زیادہ مختصر ہو, متوسط نماز پڑھاؤ, شارٹ اینڈ سویٹ نماز پڑھاؤ. اتنی آسانی آپ کے خیال گا, کیونکہ کہ شوگر پیشنٹ تو آتے, 1400 سال پہلے کوئی شوگر پیشنٹ نہیں تھا, سب شکر والے تھے پہلے. جی پہلے پورے شکر والے تھے. اور میں کبھی بھی یہ بات بولتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. پہلے زمانے میں 2 ہاتھ اٹھا کے مزے سے بولتے تھے, کیا حال ہے بھائی؟ بولے اللہ کا شکر ہے, مزے میں ہے, خوب زبردست ہے. پھر گھر میں کیا پکتا ہے معلوم؟ املی کا اچار, آم کا اچار, کھٹا چٹنی بنتا تھا. پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے. آپ بول رہے بھائی کیا حال ہے؟ وہ فنکشن ہال کو جاتے ہیں تو 4 قسم کا چکن بنا ہوا ہوتا ہے, راؤنڈ ٹیبل پہ جو نا سلاڈ ولاڈ ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. بولے بھائی کیا حال ہے؟ بولے جتنی تھیلے بولیں گے اتنی شکر بھری ہوئی اندر, سب کھلائیے لیکن چائے جو نا تھوڑی پھکی پلا دیجیے. پہلے شکر کا زمانہ چلتا تھا, اب شکر کا زمانہ چل رہا ہے. تو اس زمانے میں تو شکر تھی نہیں نا, پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رعایت فرمائی. امام کو بھی یہ کہا گیا کہ زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھانا. پیچھے کوئی بندہ قیام میں کھڑا ہوا, اس کے پیر میں درد ہے تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا, اس کو یورینری پرابلم ہے, اس کو بار بار جانا پڑتا ہے واش روم کے لیے, اگر تو زیادہ لمبی نماز پڑھائے گا اس کو تکلیف ہو جائے گی. یہاں بھی کہا گیا کہ اگر ایک جو ہے نا 20 رکعت میں, اگر آپ 1 رکعت میں پوری قرآن کے جا کے تراویح سن رہے, بیچ نماز تراویح میں آپ کو اگر نیچر کالنگ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ نماز کو توڑ کے جا کے طہارت کر کے وضو کر کے پھر آ کے دوبارہ نماز میں ری جوائن ہو سکتے ہیں آپ. اتنی تک سہولت آپ کو دی گئی ہے.
بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دین محمدی میں آسان ہے. اچھا لوگوں نے اس کو اپنی جانب سے مشکل بنا لیا. فون مجھے لوگ کرتے ہیں میرے بھائی عجیب و غریب طرح. ایک صاحب فون کر کے پوچھنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ جی ناشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کھاتے تھے؟ ارے میں بولا بھائی وہ ان کا ناشتہ کیا تھا، مجھے کیا غرض ہے، تجھے کیا غرض ہے، تیرا ناشتہ کیا ہے؟ بولے وہ تو دیکھ کئی بازو والے کا ہڑپ کے تو نہیں کھا رہا. جو پوچھنا ہے وہ نہیں پوچھ رہے، جو نہیں پوچھنا ہے وہ پوچھ رہے. عجیب و غریب طرح کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹھتا ہوں، ٹپیکل سوالات کرتے ہیں میرے بھائی. بی بی سگٹ کی کہانی، میں بولا میں بھی ایک 50 بیویوں کی کہانی تو کیا وہ بھی پڑھنا شروع کریں گے؟ بی بی سگٹ کی کہانی کا میری بہنیں اگر میری بات باہر جا رہی ہوگی، میں ابھی نماز پڑھ کے مجھے بھی باہر نکلنا ہے، میری ماں بہنیں سن رہی ہوگی، بی بی سگٹ کی کہانی نہیں پڑھائیں گے تو آج ہمارا گھر ہی نہیں چلے گا. ارے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے نا جی ہے نا حافظ صاحب، اس کو کوئی نہیں پڑھتا. سورہ یاسین کو اصل جو حقیقت ہے وہ کوئی نہیں پڑھتا، اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہر گھر میں 2 روپے کا گڑ، 2 روپے کا تل، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہ 2 کو زیادہ پیچھے بول رہا ہوں. 2 روپے کا گڑ، 2 پیسے کا تل، وہ لا کے جو نا بی بی سگٹ کی کہانی. اچھا میں بھی ایک بار بیٹھ کے وہ کہانی سنا بھائی، ہمارے گھر میں سنا، وہ دیکھا تو اس کے اندر کوئی اسٹوری نہیں ہے، وہ خالی ایک من گھڑت بات ہے. میں بولا بھائی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس پہ عمل کریے. صدق مقال، سچ بولیے، عقل حلال، اچھا کھائیے، بس دین مکمل ہو گیا. اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہ دیجیے، اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے. حد یہ ہو گئی، یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے نا میاں باہر تو باہر، اگر تو مسجد میں نماز میں آخر وقت آتا ہے تو کندھے انگل کے جب آئے گا تو سامنے بیٹھنے والے مومن کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا تیرے لیے جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب مقرر کیا گیا. یہ بھی کہا گیا مسجد میں انگل کے نہ آیا کر. جب اللہ کے گھر میں نہیں اگل سکتا ہے تو باہر کیسے اگلے گا؟ اللہ کے گھر میں کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آپ کو پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو آپ پہلے آنا چاہیے. لاسٹ میں آئیں گے، پہلے آ کے بیٹھیں گے تو انگل کے آئیں گے تو یہ تکلیف دہ بات ہے. ارے میرے بھائی، اپنی وجہ سے معاشرے میں جتنی اچھائیاں پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے. بات کیا ہوگی معلوم؟ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس نام سے یاد کیا جائے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے، اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آج تھوڑی زکام کی وجہ سے میں صحیح بول بھی نہیں پا رہا ہوں. تو ایک صاحب تھے بغداد میں، ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے. ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، کپڑے سیتے تھے. عمر گزر گئی ان کی، آنکھ تھوڑا کم دکھتی تھی ان کو. لوگ کیا سمجھتے تھے ان کو پورا ہی نہیں دکھ رہا، تو لا کے کیا کرتے تھے، کھوٹے سکے لا کے دیتے تھے ان کو. کپڑے اچھے سلا لیتے تھے، کھوٹے سکے لا کے دیتے تھے. بھائی ہمارے کپڑے سی دیجیے، یہ فلاں فلاں جبا وبا، ٹھیک ہے اچھی بات. انہوں دیکھتے تھے کہ ایک سکہ کھوٹا ہے لیکن پھر بھی لے لیتے تھے اور کپڑے برابر سی کے دیتے تھے. ایسا کئی دنوں تک چلتا رہا. ایک دن ان کو بخار آیا، وہ دکان پہ نہیں آیا، ان کا بیٹا بیٹھا، تو سامنے والے کو معلوم نہیں تھا. بہرحال وہ بھی لا کے کھوٹا سکہ دے دیا. انہوں بولے تم ہمارے والد کو اتنے دن سے دیوانہ بنا رہے؟ بولے کیا، یہ تو کھوٹا ہے یار، یہ پرانا سکہ ہے، نیا سکہ اس حکومت کا نہیں چل رہا ہے، اس حکومت میں یہ سکہ نہیں چل رہا، تم کون سا سکہ لا کے دے دیو. تو اس نے واویلا مچایا. تو جب والد کو یہ بات معلوم ہوئی تو والد دکان پہ گئے اور بیٹے کو چپ کرایا. بولے بیٹا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. وہ لا، وہ سکہ مجھے دے جو تجھے دے گا وہ سکے لیے. اور معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ وہ سکہ ڈیلی لے جا کے سمندر میں پھینک کے آتے تھے. جو کھوٹے سکے لوگ ان کو لا کے دیتے تھے نا، وہ ڈیلی سکے لے جا کے سمندر میں پھینکتے تھے. ایسے کئی دن چلا. جب ان کا وقت اخیر آیا، لوگوں نے ان سے پوچھا آپ جانتے ہیں کھوٹے سکے؟ بولے ہاں جانتا ہوں. پھر آپ کبھی بولے نہیں؟ بولے اس کھوٹے سکے کی وجہ سے سامنے والا بندہ میرا جو نقصان کر رہا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کا بھی نقصان کرے، تو میں یہ چاہتا جتنے کھوٹے سکے سب میرے پاس آ جائے اور میں اس کو لے جا کے سمندر کے حوالے کر دوں، پھر وہ کھوٹے سکے پھر ریپیٹ ہو کے دوسروں کے پاس نہ جائے. مجھ سے یہ کام ہو سکتا تھا، میں یہ کام کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ مجھ سے یہ کام ہو سکتا تھا، مجھ سے یہ کام ہو سکتا تھا کہ میں ایک جلسے کا جھنڈا بن سکتا ہوں، وہ بن لیا. مجھ سے یہ کام ہو سکتا تھا مینجمنٹ کمیٹی کو 100 روپے ماہانہ دے کے وہ سب میری طرف سے پیانہ لگائیے، امام صاحب خطیب صاحب کی تنخواہ دے دی. مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ کرا. آخر میں جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، مولا میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، میری اپنی شان کے مطابق تو بہت بڑی شان والا ہے، تو اس کھوٹے بندے کو قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ.
پھر وہ اچانک دعا کر کے رونے لگے، پھر اچانک مسکرانے لگے. پتہ نہیں ان کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے کھلے عام بول نہیں سکتے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے بول نہیں پاؤں گا. تو وہ صاحب اچانک مسکرانے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی رو رہے تھے، ابھی ہنس رہے؟ پتہ نہیں ان کو کیا نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس لیے ہنس رہا ہوں، مجھ جیسا ناچیز بندہ کھوٹے سکے قبول کر سکتا ہے، وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ خدا جو نا مجھ جیسے کھوٹے بندے کو کیوں نہیں قبول فرمائے گا. تو اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے میرے بھائی. یہ ہے انا اعطینا کل کوثر، یعنی آپ کو بہترین دین اسلام دیا گیا. ہم خوش نصیب ہے کہ اس دین اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو قدر کریں. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو دین محمدی پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرما. اور ہماری ذات سے اگر زبانی ہاتھوں کے حساب سے، فائنانشل لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، مولا توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنی جانب سے جو نا مزید خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.